My dear English language users, today we are going a little away from grammar to composition so that we enjoy our application of grammar in the form of composition. As we have discussed in previous lectures, that grammar is focused on word and sentence. Now, we cannot remain just to the limit of only words and sentences. We have to combine sentences and make paragraphs, and we have to continue our progress, because language is not only words and sentences, it is also paragraphs, essay writing, speeches, and other forms of language. So, basic idea in this lecture is what are the techniques, strategies, methodologies that we can become great paragraph writers. If you can make a good post in SAFE2, it means that you can write a paragraph. Some people, they share just quotations and sentences, and they remain totally focused on vocabulary building and sentences, though that is essential, but that is not the basic purpose of language. So if you can make a paragraph of 5 sentences, 10 sentences together, then that will be the real accomplishment. कुछ लोग जो है वो सिर्फ vocabulary building करते हैं, words सीखते रहते हैं, sentences correction करते रहते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं जाते. पूरी जिंदगी उनकी इसी में गुजर जाती है जी. vocabulary, synonyms, antonyms, सेंटेंस करेक्शन. एक सेंटेंस ले लेते हैं, उसको करेक्ट करते रहते हैं, तो वो भी ज़रूरी है, लेकिन जो रियल अकॉम्प्लिशमेंट है दैट इज़ पैराग्राफ राइटिंग. असल चीज़ जो है वो पैराग्राफ राइटिंग है, क्योंकि बहुत कम मार्क्स होते हैं एग्जाम में करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस या विकेबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स. ज़्यादातर आपकी जो मार्क्स है, अगर हम CSS की मिसाल ले लें तो 1200 में से 50 मार्क्स जो है वो या 100 मार्क्स उसके विकेबलरी या सेंटेंसेस के नहीं होंगे. बाकी 1150 मार्क्स जो है दैट इज फॉर पैराग्राफ राइटिंग. दैट्स व्हाई पैराग्राफ राइटिंग दैट इज enormously important, because that is what you are going to do. The same you do in essay, the same you do in current affairs, Pakistan affairs, everywhere. You are writing paragraphs. Now in essay, you have only one choice, which is called Hobson choice. Hobson choice means no choice. In essay, you have the Hobson choice of paragraph. ऐसे में आपके पास पैराग्राफ के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं. ओनली चॉइस हॉब्सन चॉइस, HOBSON, हॉब्सन्स चॉइस. आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है, एंड दैट इज पैराग्राफ. बाकी पेपर में यू हैव सम अदर चॉइसेस ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस, tables, tabulated data, charts, diagrams, maps to explain your mind. अब अपना जहन जो है एग्जामिनर को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आपके जहन में जो चल रहा है
آپ اس کو ایگزامینر کو دینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس باقی پیپرز میں تھوڑا بہت مارجن ہے کہ بھئی کوئی ٹیبل بناؤ، چارٹ بناؤ، ٹیبولیٹڈ ڈیٹا پریزنٹ کرو، میپ بناؤ، گراف بناؤ، کبھی کبھی یہ بھی نہیں کہ پورا آپ نے جیومیٹری بنانی ہے، وہ بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے. لیکن ایسے میں آپ کے پاس یہ چوائس بھی نہیں ہے. آپ نہ کوئی میپ دے سکتے ہیں، نہ کوئی چارٹ دے سکتے ہیں، نہ کوئی ٹیبل دے سکتے ہیں. تو آپ کے پاس جو ہے کوئی اور چوائس نہیں ہے. ایسے میں آپ نے صرف اپنی مائنڈ کو ایگزامینر تک پہنچانے کے لیے صرف پیراگراف کا سہارا لینا ہے. آپ کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے. سو پیراگراف از دا ہوپس اینڈ چوائس ان ایسے رائٹنگ. باقی پیپر میں بھی پیراگراف ہی زیادہ چلتے ہیں. 80%، 90%، 10% آپ اور طریقے یوز کر سکتے ہیں کہ وہ پیراگراف نہیں ہوتا، بلٹ پوائنٹس ہوتے ہیں، 1 2 3 ہوتے ہیں، سیریل نمبر ہوتے ہیں، 1 2 3 بلٹ پوائنٹس، وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں باقی پیپرز میں. لیکن ایسے میں آپ کے پاس صرف پیراگراف ہے. تو یہ اس وجہ سے پیراگراف پہ ماسٹری بڑی ضروری ہے. Now, paragraph is the unit of composition. Paragraph is the unit of composition. As word is the unit of language, paragraph is the unit of composition. لینگویج کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا جو بیسک یونٹ ہے وہ ورڈ ہے یا سینٹنس ہے. بہت ٹیکنیکلٹی میں جائے تو مارفیم، فونیم ہے. While in composition, your unit is paragraph. And paragraph also works on the principle of unity. پیراگراف بھی یونٹی کے پرنسپل پہ کام کرتا ہے. یونٹی از دا اونلی رول وچ پیراگراف ڈز ناٹ ہیو اینی ایکسیپشن. اب پیراگراف مختلف قسم کے ہوتے ہیں. آپ جو چھوٹا پیراگراف بھی لکھ سکتے ہیں، بڑا بھی لکھ سکتے ہیں. مطلب ایک سینٹنس کا بھی پیراگراف ہو سکتا ہے، 2 کا بھی، 4 کا، 5 کا، 10 کا. So there is no hard and fast rule on how many sentences. پیراگراف میں کتنے سینٹنسز ہونے چاہیے؟ No hard and fast rule. No hard and fast rule. اس کا کوئی سخت قانون نہیں ہے کہ جی بس آپ نے 10 لکھنا ہے، 15 لکھنے ہیں. بٹ یونٹی دیٹ از نو ایکسیپشن. یونٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہارڈ اینڈ فاسٹ رول جو ہے وہ کس کا ہے؟ یونٹی کا ہے. تو آپ کا پیراگراف جو ہے وہ باقی لحاظ سے تو فلیکسیبل ہے، اس میں گنجائش ہے. روٹین میں سی ایس ایس لیول پہ، پی ایم ایس میں آپ کا پیراگراف 10-12 سینٹنس کا ہونا چاہیے. بیکاز ان کمپوزیشن وی آلویز انٹروڈیوس، وی ایکسپلین، وی ریکمینڈ اینڈ وی کنکلوڈ. IERC جو ہمارا مین فارمولا ہے کمپوزیشن کا، وہ کیا ہے؟ IERC. IERC انٹروڈیوس، ایکسپلین، ریکمینڈ، کنکلوڈ. یہ جو ہے IERC ہے. آپ نے ایک چیز کو انٹروڈیوس کرنا ہے، پھر اس کو مزید ایکسپلین کرنا ہے، پھر ریکمنڈیشنز دینے ہیں کہ جی یہ ہونا چاہیے. ایشو بیسڈ جو ہمارا رائٹنگ ہوتا ہے، ایشو بیسڈ.
آپ نے ایشو کو مطلب پاپولیشن ایکسپلوژن ہے، پاورٹی ہے، ڈیموکریسی ہے، سول ملٹری ریلیشن شپ ہے، تو یہ سارے ایشوز ہیں. ایشو کا بیسک طریقہ کیا ہے؟ IERC. آپ نے ایشو کو انٹروڈیوس کرنا ہے کہ بھئی ایشو ہے کیا، الٹریسی کیا ہے، ایجوکیشن کیا ہے، پھر تھوڑا سا مزید ایکسپلین کرتے ہیں اس کو، پھر ہم ریکمنڈیشنز دیتے ہیں، آخر میں کنکلوژن نکالتے ہیں. یہ تو فٹ فارمولہ ہے، اس کے بغیر تو آپ جا ہی نہیں سکتے. نیور اسٹارٹ فرام کنکلوژن. پاکستانی سٹائل جو ہے، چونکہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ایموشنل ہے، ایموشنز پہ بیسڈ ہے، ہماری پوری سوسائٹی جو ہے اس کا بنیاد ایموشنز پہ ہے. ہو جائے گا بچوں، فکر نہ کرو، ٹھیک ہے، یہ ہے وہ ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، دماغ میں کچھ اور ہوتا ہے، لیکن وہ جذباتی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں. تو یہی جذباتیت جو ہے، ایموشنالٹی، وہ ہماری رائٹنگ میں بھی ہوتی ہے. ایک دم سے ہم کنکلوژن نکالتے ہیں. سو نیور اسٹارٹ فرام کنکلوژن. پہلے سے فیصلہ مت سناؤ. ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ فار پاکستان، یہ تو آپ نے کنکلوژن نکالا. آپ پہلے اس کو جسٹیفائی کرو. جسٹیفائڈ بلیف، ناٹ اوپینین، ناٹ کنکلوژن، کہ بھئی ایجوکیشن کیوں امپورٹنٹ ہے. تو آپ پہلے ایجوکیشن کو انٹروڈیوس کرو، اس کو ایکسپلین کرو، پھر ریکمنڈیشنز دے دو، آخر میں کنکلوڈ کرو کہ ایجوکیشن از ہائیلی اسینشیل فار پاکستان ٹو ہیو اے گریٹ پلیس ان دا کمیٹی آف نیشنز. کیونکہ ہم زیادہ باتیں نہیں کرتے، کمیونیکیشن ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے، اب لوگ اپنے بچوں سے بھی باتیں نہیں کرتے. لوگ جو ہے وہ بس آرڈر سناتے، جی کرو. کیوں کرو؟ لاجک تو ہے نہیں ہماری سوسائٹی میں. کیوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہمارا رائٹنگ بھی اسی طرح ہوتا ہے. سو پیراگراف، دیر از نو ایکسیپشن ٹو ون رول، اینڈ دیٹ ون رول از یونٹی. نو کمپرومائز آن یونٹی. باقی آپ کا ڈیٹا کتنا، آپ اس کو لاجک کتنا دیتے ہیں، کتنے آرگومنٹس میں آپ کا جان ہے، آپ کا سٹائل کیسا ہے، ویکیبلری کا چوائس جو ہے، ڈکشن جس کو کہتے ہیں DICTION، ڈکشن، فریزیالوجی، دا چوائس آف ورڈز، دا چوائس آف ویکیبلری. لیٹسٹ ڈیٹا ہے آپ کے پاس، کل کا ڈیٹا ہے، یا جو ہے کوئی 5 سال پرانا ڈیٹا ہے، تو اس پہ کمپرومائز ہو سکتی ہے. لیکن یونٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یونٹی مینس ون آئیڈیا. ون آئیڈیا. آپ نے پیراگراف میں صرف ایک آئیڈیا پہ بات کرنی ہے. نو مکسچر آف آئیڈیاز، نو ایملگیمیشن آف آئیڈیاز. آپ آئیڈیاز کو پیراگراف میں مکس نہیں کر سکتے. دس از کالڈ یونٹی. So once you understand this basic principle, then we go to the structure of the paragraph. And the first part is topic sentence. Now, how to master topic sentence? No doubt you have to write words in the topic sentence, vocabulary in the topic sentence, data in the topic sentence. Topic sentence is your introduction to the paragraph. آپ نے پیراگراف کو انٹروڈیوس کرنا ہے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ بھائی اس پیراگراف میں کس آئیڈیا پہ بات کر رہا ہوں. بیکاز ون آئیڈیا دیٹ از دا بیسک پرنسپل. پیراگراف کا
یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ جی پیراگراف میں اسپیس ہوتا ہے یا ایک پیراگراف کے بعد دوسرا پیراگراف ہوتا ہے، تو وہ تو مطلب آپ ویسے بھی لکھ سکتے ہیں کنٹینیوسلی. یہ درمیان میں اسپیس کیوں ہے؟ انڈینٹیشن جس کو کہتے ہیں، انڈینٹ، یہ جو پیراگراف کی شروع میں چھوٹا سا اسپیس ہوتا ہے، دیٹ از کالڈ انڈینٹ، INDENT، انڈینٹیشن. تو انڈینٹیشن جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جی میرا آئیڈیا جو تھا وہ ختم ہو گیا، اب میں دوسری آئیڈیا کے پیچھے جاؤں گا. ٹھیک ہے، آپ نے ایجوکیشن پہ لکھنا ہے تو ایجوکیشن کے بارے میں آپ کے پاس آؤٹ لائنز جو ہے وہ آؤٹ لائنز آپ کے آئیڈیاز کا لسٹ ہے. بیسیکلی آؤٹ لائنز از دا لسٹ آف آئیڈیاز، لسٹ آف آئیڈیاز، کہ اس ٹاپک کے بارے میں آپ کے پاس کتنے آئیڈیاز ہیں، کتنے ڈائمینشنز ہیں آپ کے پاس، اس ٹاپک کو، اس ٹائٹل کو آپ کتنے اینگل سے دیکھتے ہیں. تو ہر اینگل جو ہے ایک پیراگراف ہے، ہر آسپیکٹ جو ہے ایک پیراگراف ہے، ہر پہلو جو ہے، ہر ڈائمینشن جو ہے وہ ایک پیراگراف ہے. تو ایجوکیشن کے بارے میں، ایجوکیشن ہے کیا، ایجوکیشن اینڈ فائنانسز، ایجوکیشن بجٹ، ایجوکیشن ڈیموکریسی، ایجوکیشن کلچر، ایجوکیشن سوسائٹی، ایجوکیشن پالیٹکس. تو ایجوکیشن کے ساتھ جتنے آئیڈیاز اٹیچ ہے، ہر آئیڈیا پہ آپ نے ایک پیراگراف لکھنا ہے. اب ایجوکیشن کا ایک پہلو کیا ہے؟ بجٹ، فائنانس، کہ بھئی ایجوکیشن کے لیے بجٹ ہونا چاہیے. ہمارا بجٹ 2% ہے، بہت کم ہے، اس کو بڑھانا چاہیے. اب یہ ایک آئیڈیا ہے. اب اس آئیڈیا میں آپ نے ڈیموکریسی کو نہیں گھسانا کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ از ناٹ پاسبل وداؤٹ ایجوکیشن. اب یہ بھی ایک آئیڈیا ہے، ڈیموکریسی بھی آئیڈیا ہے، بجٹ بھی آئیڈیا ہے. بجٹ پہ آپ نے علیحدہ لکھنا ہے، ڈیموکریسی پہ آپ نے علیحدہ لکھنا ہے، ایجوکیشن کی ہسٹری پہ آپ نے علیحدہ لکھنا ہے. تو ہر آسپیکٹ پہ آپ نے علیحدہ علیحدہ لکھنا ہے. اس لیے وہ اسپیس ہوتا ہے کہ یار یہ آئیڈیا تو میں نے دے دیا، اب میں جاتا ہوں نیکسٹ آئیڈیا پہ. اس وجہ سے ہم اسپیس ڈالتے ہیں، ورنہ مکس ہوتا تو پھر اسپیس کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو لکھو جو دماغ میں آ جائے. تو ٹاپک سینٹینس sometimes when it is in the middle of the body paragraphs or it is body paragraph number 2, 3, so you also need coherence and cohesion کہ آپ نے اس کو کریکٹ کرنا ہے پریویس پیراگرافس کے ساتھ. لیکن چونکہ آپ کا ٹائٹل ایک ہے، آپ کا تھیسس اسٹیٹمنٹ ایک ہے، آپ کا جو ہے وہ ایجوکیشن ہی پہ آپ بات کر رہے ہیں، ایجوکیشن TION، تو ایجوکیشن پہ آپ نے بات کرنی ہے تو آپ کی ساری آئیڈیاز ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. تو آپ کو سائیکولوجیکل کوہیرنس آ گیا. اور پھر جو ہے ورڈز وغیرہ یوز کر کے کنیکٹرز بھی آپ کر سکتے ہیں. فزیکلی بھی آپ کے سینٹینسز جو ہے وہ کنیکٹڈ ہونی چاہیے، تو پھر اس کو کوہیژن کہتے ہیں. سائیکولوجیکل فلو، کوہیرنس، فزیکل فلو، کوہیژن. تو یہ تو اوور آل آپ کی ایسے میں یا جو بھی آپ کا رائٹ اپ ہے. فرسٹ سینٹینس از یور ٹاپک سینٹینس. فرسٹ سینٹینس از یور ٹاپک سینٹینس. ایجوکیشن نیڈس financial allocation because for building up educational institutions
فائنینشیل کیپٹل از ریکوائرڈ. تو یہ آپ کا ٹاپک سینٹینس ہو گیا. یہ آپ کا ٹاپک سینٹینس ہو گیا. آپ نے یہاں کیا لکھا کہ فائنینشیل ایلوکیشن از ریکوائرڈ بیکاز فار بلڈنگ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز وی نیڈ فائنینشیل ریسورسز آر نیڈیڈ. آر نیڈیڈ جو ہے یہ ایکیڈیمک ہے. وی نیڈ جو ہے یہ پرسنل ہے. تو یہ انسان کی کمزوری ہے. مجھ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. ہم ہر چیز کو پرسنل لیتے ہیں, آئی وی. لیکن ایکیڈیمک رائٹنگ میں آئی وی یو نہیں ہوتا. آئی وی یو نہیں ہوتا. اٹ ہوتا ہے یا پیسو وائس ہوتا ہے. فائنینشیل ایلوکیشن از ریکوائرڈ. اب ایک طریقہ کیا ہے از ریکوائرڈ. دوسرا کیا ہے وی ریکوائر فائنینشیل ایلوکیشن. وہی بات ہے. وی ریکوائر تو یہ پرسنل ہو گیا. از ریکوائرڈ تو یہ ایکیڈیمک ہو گیا. تو یہ آپ نے بڑا فوکس کرنا ہے کہ آئی وی یو یہ چیزیں جو ہے آپ ایکیڈیمک رائٹنگ میں نہیں لکھ سکتے. آپ کا کوئی ڈائری ہے یا نیریٹو ہے یا کسی نے کہا ہے آپ کو کہ بھائی اپنی بات کرو, اپنی کہانی سناؤ, تو اس میں تو پھر آپ آئی استعمال کرو گے. لیکن جب اس نے نہیں کہا کہ اپنی بات کرو, جنرل بات کرو, تو جنرل بات میں پھر آئی وی نہیں ہوتا. تو ٹاپک سینٹینس جو ہے دیٹ از یور فرسٹ سینٹینس, جس میں اس پیراگراف کا جو آئیڈیا ہے اس کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں. دین یو ڈیولپ یور آئیڈیا, یو گیو مور ایگزامپلس, illustrations, support, proof, evidence, references. یہ سارا گن والا جو ہے اپنے پھر ٹاپک سینٹینس کے بعد ڈالنا ہے. اینڈ دین یو ہیو ٹو conclude. And for this you need critical thinking and analysis. آپ نے ٹاپک سینٹینس دیا. ٹاپک سینٹینس میں اس پیراگراف میں آئیڈیا کون سا ہے, کس آئیڈیا کے بارے میں بات کر رہے ہیں. پھر آپ نے آگے جو ہے اس میں ڈیولپ کیا اس آئیڈیا کو, سپورٹ کیا, آرگومنٹس دیے, ڈیٹا دیا, ریفرنس دیا, پروف دیے, اور آخر میں پھر آپ نے کنکلوڈ کیا. تو اس پوری پروسیس کے لیے آپ کے پاس کریٹیکل تھنکنگ اور اینالیٹیکل سکلز ہونی چاہیے. کریٹیکل تھنکنگ مینس ٹو اینالائز آبجیکٹولی, دین ایویلویٹ اینڈ فائنلی کنکلوڈ. یہ کریٹیکل تھنکنگ کا بیسک ڈیفینیشن ہے. تو اینالائز آبجیکٹولی, comma to evaluate, and finally to conclude or decide or solve a problem or make a judgment. تو ہمارے لوگوں میں یہ کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے پھر ان کو رائٹنگ میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پہلے آپ نے اینالائز کرنا ہے, اینالیسس کے بعد جو ہے پھر آپ نے ایویلویٹ کرنا ہے. Critical thinking has 3 steps. Can topic sentence be... yes, it is a general statement, but this is the definition of your idea. تو جب آپ لکھتے ہیں تو پلیز پیراللیلزم بڑا ضروری ہے. Analyze, evaluate یہ 2 verbs ہیں. تو آخر میں کیا ہوگا, conclude, conclusion نہیں. ایگزام میں جب اس کو دیکھتے ہیں اینالائز, ایویلویٹ, کنکلوژن, اتنا بڑا کراس ڈالتا ہے اس پہ, اتنا بڑا موٹا کراس. اس کو کہتے ہیں پیراللیلزم.
اگر آپ نے ورب سے شروع کیا تو پھر آپ نے سارے وربز لکھنے ہیں. اینالائز, ایوالویٹ, کنکلوڈ. اگر آپ نے ناؤن سے یوز کرنا ہے, انالیسس, ایوالویشن, کنکلوژن. Now that is the definition, not sweeping statement. Still you have to conclude. Finally, you have to conclude in the final sentences. In the final one or two sentences, you conclude. In the next paragraph, again you have to do the same thing. Topic sentence, defining your idea. Then developing that idea with arguments, proof, support, reference, evidence, and conclude. اگر آپ نے 25 پیراگراف ایسے میں لکھنے ہیں تو 25 دفعہ آپ نے اسی چیز کو ریپیٹ کرنا ہے, اور آخر میں پھر آپ نے کنکلوژن پیراگراف لکھنا ہے جس میں صرف کنکلوژنز ہوتے ہیں. ہر سینٹنس کنکلوسیو ہوتا ہے. Conclusion میں you cannot recommend, you cannot explain, you cannot illustrate, you cannot give proof, no support, nothing. آپ نے 25 دفعہ ایک کام کیا تو کنکلوژن میں پھر آپ نے وہ کام نہیں کرنا, نئی چیز کنکلوژن میں نہیں دینی, totally prohibited. So please listen to this lecture again and again. If you forget, make your notes. Summary of the lecture is that paragraph does not compromise on unity. Unity means one idea. In the topic sentence, you define the idea. Then you explain, you give your proofs, your arguments, and then you finally conclude the final sentence. Maybe 2 sentences, no hard and fast. ٹاپک سینٹینس یوزلی ایک ہوتا ہے, تیسری اسٹیٹمنٹ ایک ہوتا ہے. سپورٹ سینٹینسز آپ کے 10 ہو سکتے ہیں, 8 ہو سکتے ہیں. کنکلوژن یوزلی ایک سینٹینس ہوتا ہے لیکن یہ 2 بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ہے آپ کا مین کہانی ہے. دوز پیپل ہو آر انٹرسٹڈ ان آرگومنٹس, دے مسٹ جوائن فلاسفی, whether it is their optional subject or not. Philosophy makes you analytical, philosophy makes you logical, philosophy makes you rational, critical thinker. The first philosopher was Socrates, and Socrates is the founder of critical thinking. When your thoughts are not clear, your sentences cannot be clear, because what we write, that is the written form of our thoughts. When we go to examination hall, we take our memory there, and then our memory is exposed in the form of writing. If our memory is, this is such a stupid question, how to master paragraph writing. Stupidity. This whole lecture was on how to master paragraph writing. So daily exams will be there, and when you conclude an idea, IDEA, you people are so weak. IDEA, the spelling of idea, because the unit of language is word, W-O-R-D. Word. If words are not okay, how can you make sentences and how can you make paragraphs? So we will be having now philosophy class, and there we will be having philosophical discussions. On conclusion, we will be having separate classes.